स्पॉट लाइट है आज चरसदा पे। हम जहां खड़े हैं इसको वली बाग कहा जाता है। इसकी अहमियत एएनपी के लिए तो है ही, मगर मुल्क की तारीख में भी इसकी एक ख़ास जगह है। यहाँ से जमहूरियत के लिए भरपूर जद्दोजहद की गई और नाजरीन अब इंतखाबात में तकरीबन 8 दिन रह गए हैं, तो हम यहाँ पे एएनपी के सरबराह असफंदियार वली खां का इंटरव्यू करने आए हैं और उनसे पूछेंगे कि अब जबकि उनकी पार्टी बंदूक के नोक पर इंतखाबात की तरफ जारी है तो वो अपने मुखालफिन का कैसे सामना करेंगे और कौमी सियासत को वो कहाँ जाते हुए देखते हैं। असफंदियार वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंटरव्यू का मौका दिया। मुझे मालूम है इलेक्शन अब तकरीबन 1 हफ़्ता दूर है, तो आपके पास वक्त बहुत कम था। बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया। हाल ही में एक हमला हुआ आपकी पार्टी के ऊपर और हारून बिलोर का एक शहीद हुए वो इस हमले के अंदर। फिर उनके चचा बिलोर साहब का ये बयान आया कि हमारे अंदर से ही किसी ने उनको मारने की कोशिश की है। वो बयान उन्होंने वापस ले लिया। क्या एएनपी ने खुद इसकी कोई तहकीकात की है और हकायक क्या सामने आए हैं? देखें, सुसाइड बॉम्बर का आपने क्या तहकीकात करनी है? पहली बात तो ये है, एक पिक्चर आई है जिसमें सुसाइड बॉम्बर को दिखाया गया है, उसके करीब एक दूसरे बंदे को दिखाया गया है, और जिस बंदे को ये सुसाइड बॉम्बर डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर आप भी वो तस्वीर देखें तो वो बिल्कुल दत नशे में है। देखिए, सुसाइड बॉम्बिंग का एक ही तरीका है, आसान भी है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन हुकूमत उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। सुसाइड बॉम्बर का कंट्रोलर होता है और वो कंट्रोल करने वाले के पास मोबाइल होता है। अगर जलसे के बाहर एक पुलिस वैन में मोबाइल हो, ये जैमर हो, तो फिर मोबाइल काम नहीं कर सकता। सही आप कह रहे हैं। तो आपने कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के जो उस वक्त एहतमाम थे वो नाकिस थे। मुझे ये बताइए कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट जिम्मेदार है फिर ऐसे हालात में? तो मालिक मकान ही जिम्मेवार होता है ना। और केयर टेकर्स की तो ये हालत थी कि मुझसे भी उन्होंने सारी सिक्योरिटी वापस कर दी थी, और जब मैंने टीवी पे आके कहा, तो अगर आपको याद हो बीबी, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि तो उसकी सिक्योरिटी वापस कर दी है कि नहीं की वापस। उसके बाद सिक्योरिटी वापस मुझे मिली। आपको लगता है कि बिलोर फैमिली को, ख़ास तौर पे हारून बिलोर को, इसलिए टारगेट किया गया कि इन्होंने एक मुआहदा के ऊपर दस्तखत किए थे निज़ाम अदल के ऊपर स्वात के अंदर जब ये ऑपरेशन हुआ था? नहीं, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट। टारगेट क्यों किया गया? टारगेट बिलोर फैमिली नहीं, बिलोर फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि जो होल्ड पेशावर में बिलोर फैमिली का है, बीबी, वो तो आप भी तस्लीम करोगे कि वो होल्ड है, और मैं भी तस्लीम करूँगा कि वो होल्ड है। वो होल्ड तभी ख़त्म हो गए जब बिलोर ख़त्म होते। जब बिलोर ख़त्म नहीं होते, इस वक्त असेसमेंट यही थी कि हाजी साहब की तो उम्र बहुत बढ़ गई है, तो नेक्स्ट जो टेक ओवर बिलोर फैमिली के इस वोट बैंक को और सबको टेक ओवर करेगा जाता था हारून। तो मियाँ इफ्तिखार साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हमारी जो शक है वो उम्मीदवारों के ऊपर भी है। क्या आपका भी शक उम्मीदवारों के ऊपर है? देखिए, उम्मीदवारों का इस हद तक कि कुछ पार्टियां, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि राबिते में हैं इन लोगों के साथ, तालिबान के साथ। हाँ, ख़ास मखसूस सियासी पार्टी को इजाज़त है कि वो अपना जलसा करे, अपना जलूस करे, बाकी सियासी पार्टियों को इजाज़त नहीं। आखिर कोई तो यार बीबी इसका पूछे। 52 करोड़ रुपए, 52 करोड़ हक्कानिया नेटवर्क को पिछली पीटीआई हुकूमत ने दिए। नहीं, इनका हेडक्वार्टर तो ये हक्कानी मदरसा है ना, जी अखोड़ा में, अखोड़ा खटक, इसको 52 करोड़ रुपए दिए। दो, मेरे नज़र में इसके दो वो थे, एक ये कि इलेक्शन में वो हमें सपोर्ट करें, और दूसरा कि जी आप हमारे करीब ना आए। मेरी नज़र में, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन
صرف اس لیے کہ تو 5 سال ایک ملک کا وزیر اعظم بنے، تو ایسی جگہ پہ پیسے 52 کروڑ روپے چھوٹی رقم بھی نہیں بھی 52 کروڑ روپے تو ان کو فنڈ دے رہا ہے. ان پیسوں سے یہ جتنا خون بہا اور بہے گا یہ صرف تمہارے 5 سال کے وزیر اعظم ہی کے لیے. یہ سودا کیا بہت مہنگا نہیں پڑے گا قوم کو؟ مگر جو یہ قتل ہوا ہے اس سے یہ ایک پرسیپشن بلڈ ہوئی ہے، یا جس طرح میاں افتخار صاحب نے پھر کہا کہ ایسا لگا کہ کوئی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ آپ بوائیکاٹ کریں اور یہ الیکشن جو ہے یہ ڈیلے ہو جائے. دیکھیں 2013 اور 2018 میں ایک فرق ہے بی 2013 میں صرف ہم ٹارگٹ تھے. اس بار اگر آپ دیکھیں تو اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے. ہارون بلور شہید ہوئے، اس کے دوسرے دن اکرم درانی پہ حملہ ہوا جی یو آئی کا، اس کے 2 دن بعد جو مصدوم میں قیامت آئی وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے. میں بالکل اس پہ شور ہوں کہ ایسی قوتیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو، لیکن پاکستان میں الیکشن نہ ہونا اصل میں اس ملک کی تباہی ہوگی. پھر مگر جب آپ کہتے ہیں کہ ایسی قوتیں ہیں، آپ تو خاندانی سیاستدان ہیں، کون ہیں وہ قوتیں؟ طالبان ہیں. دیکھیں دہشت گرد جتنے افراتفری ہوتی ہے اس کا فائدہ کیسے پہنچتا ہے؟ تو طالبان ہیں. طالبان ہیں، بالکل طالبان ہیں. اب بقول ہمارے سرکار کے کہتے ہیں کہ جی ان کے پیچھے افغانستان بھی ہے، ان کے پیچھے انڈیا بھی ہے. خدا جانے، لیکن جو یہاں آن گراؤنڈ ہو رہا ہے وہ تو پختون ہی ہیں اور طالب ہی ہیں. یہ بتائیے کہ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر کافی تبادلے ہوئے بیوروکریسی کے اندر، پولیس کے اندر، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی کے پی کے سے ہو کے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی ایسے تبادلے نہیں ہوئے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. انہوں نے شکایت کی ہے اس کے بارے میں. اب اگر میں اپنی مثال دے دوں، جو بندہ پرویز خٹک لایا تھا نوشہرہ میں 5 سال کے لیے ایز ڈی پی او، اس کو ٹرانسفر کر کے 4 سال بھیج دیا گیا. یہاں تبادلے ایسے ہوئے ہیں. تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ملوث ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نگراں حکومت اس دھاندلی کے اندر ملوث ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بے بس ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ کام کرے، اور جو اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے وہ یہ پوری نہیں کر پا رہے. تو اگر ذمہ داریاں اپنی پوری نہیں کر پائے پھر تو اگر انسان ہے تو استعفیٰ دو، اگر غیرت ہے تمہیں استعفیٰ دے کے نکل جاؤ. مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ کوششیں ہو رہی ہیں آئی جی آئی بنانے کی. آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی آئی جی آئی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور پری پول ریگنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، پری پول ریگنگ کے تو آپ کہتے ہیں کہ ہو رہی ہے، مگر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کو پتہ ہے. ابھی تو کم از کم میرے خیال ایسا پاکستانی نہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ کون پرائم منسٹر آنے والا ہے. اس کو تو آپ سب کو پتا. یقین ہے آپ کو کہ عمران خان جیتیں گے یہ الیکشن؟ یا جیتیں گے یا جتوائیں گے کوئی، لیکن وہ آ رہا ہے ایز پرائم منسٹر. دیکھیں اگر 5 بندے میدان میں ہوں، 4 بندوں کے تم ہاتھ باندھو اور 5ویں کے ہاتھ کھلے ہوں، مقابلہ کون جیتے گا؟ ان 4 کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں جیت سکتے. جیتے گا وہی جس کے ہاتھ کھلے ہیں. تو کوئی نئی آئی جی آئی بنانے کی کوشش آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہوں، ساتھ ایم کیو ایم ہو، ساتھ 1-2 پارٹیاں انڈیپینڈنٹس کی کافی بڑی تعداد پھر سے آ رہی ہے، جیپ والے بڑے ہیں، جیپ بھری پڑی ہے، 19 جیپس ہیں آپ کے پاس. دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو دیکھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں کسی ایک سیاسی جماعت کو بھی تنہا اکثریت حاصل نہیں ہوگی. کوئلیشن گورنمنٹ ہوگی. اب کوئلیشن گورنمنٹ کو آپ نام دیتے ہیں آئی جی آئی ٹائپ کا یا دوسرے ٹائپ کا، لیکن کوئلیشن گورنمنٹ ہوگی اور کمزور کوئلیشن گورنمنٹ ہوگی. مگر اسفندیار صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ آئی جی آئی بنوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر یہ جتوا کون رہا ہے؟ کیا طالبان جتوا رہے ہیں؟
فیلڈ پہ تو طالبان ہی ہیں نا. اب جی او آئی دیکھیں اکرم درانی کے کیس کو آپ ایک اور اینگل سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اکرم درانی عمران کے خلاف بنو کا کینڈیڈیٹ ہے اور ہر ایک کو پتا ہے کہ کسی صورت پہ عمران سیٹ نہیں جیت سکتا. اسفند یار صاحب اب آگے بڑھتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آ گئے ہیں. آپ نے ایک بیان دیا اس ججمنٹ کے بارے میں. آپ نے کہا کہ فیصلہ اپنی جگہ، مجھے فیصلے کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے. یہ ایک مخصوص پارٹی کو فائدہ اور پی ایم ایل این کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے. ٹائمنگ پر میں تنقید کرتا ہوں، فیصلے پر میں تنقید نہیں کر رہا. فیصلے پہ میرے الفاظ یہ تھے کہ فیصلہ تو اب تک فائنل نہیں، کیونکہ شہباز بھائی نے اسی دن سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم جا رہے ہیں ان اپیل. تو اس لیے میں نے کہا کہ فیصلہ چونکہ اب تک فائنل نہیں، لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے ٹائمنگ پہ ضرور مجھے میرے خدشات ہیں. کیا خدشات ہیں آپ کے؟ یہی کہ ایک پولیٹیکل اینٹی کو آپ گراؤنڈ سے نکال رہے ہیں. اس پولیٹیکل اینٹی کو دیکھیں، سیدھی سادی بات ہے بی پنجاب پہ وہ بندہ حکومت پاکستان پہ وہ بندہ حکومت کرتا ہے جو پنجاب سے اکثریت لیتا. پنجاب میں عمران کا راستہ روکنے کی سب سے بڑی، اس پہ راستے میں رکاوٹ سب سے بڑی کون؟ پی ایم ایل این ہے کہ پی ایم ایل این نہیں؟ تو میں نے تو یہی کہا کہ ٹائمنگ پہ الیکشن کے بعد فیصلہ آ جاتا. نہیں تو مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے طالبان کا انٹرسٹ ہے عمران خان کو الیکشن میں جتوانے کا، تو فیصلہ عدالتوں نے دیا. خان صاحب بالکل عدالتوں نے دیا. تو میں نے تو یہ کہا ہے کہ عدالت کی ٹائمنگ غلط ہے. ٹائمنگ غلط اس لیے ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو تم اتنا وہ میں سمجھ گئی آپ کی بات. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کنسپریسی کے اندر عدالتیں بھی شامل ہیں؟ پھر صرف عدالت ہی نہیں یار، وہ جب آپ اسی طیارے پہ واپس آئے، جب نیچے اتری تو کیا حال تھا؟ ضیاء الحق کے مارشل لاء، مشرف کے مارشل لاء کے دن یاد آئے آپ کو کہ نہیں آئے؟ لاہور کی سڑکوں پہ اس دن جو کچھ ہوا وہ کیا ضیاء الحق یا پرویز مشرف کے وقت سے کم تھا؟ آل اکراس پنجاب لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ سیاسی گرفتاریاں یہ مشرف کے بعد پہلی مرتبہ اس نگران حکومت نے کی. میں کیسے مانوں کہ پنجاب کی نگران حکومت اس پورے کھیل میں ایک فریق نہیں؟ مگر آپ نے تو یہ مرحلے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر پہلے بھی دیکھے ہیں مشرف کے دور میں. پھر اب میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بار ایک پنجابی لیڈر کھڑا ہوا ہے. آپ کے والد صاحب نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں تبدیلی تب آئے گی جب پنجاب سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہو گئے ہیں یا ابھی بھی مفاہمت اور ریکنسیلیشن کے دروازے کھلے ہیں؟ نہیں فی الحال تو میرے خیال دروازے کھلے نہیں ہیں جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں، لیکن یہ تو اب وقت بتائے گا. میں تو داد دیتا ہوں میاں صاحب کو، کیونکہ اگر میاں صاحب نہ آتے پھر تو فیلڈ اوپن تھا. اور سب سے بڑا ڈرا بیک جو پی ایم ایل این کے لیے ہوتا وہ یہی ہوتا کہ چھوڑ یار، لیڈر جا کے مزے کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو یہاں. بڑا ٹھیک فیصلہ کیا ہے میاں صاحب نے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کوئی تحریک چلے گی پنجاب سے یا ناکامیاب ہو جائیں گے میاں نواز شریف صاحب؟ وہ ڈیپینڈ کرے گا میاں صاحب کی ٹیم پہ. جب تک باہر ٹیم ٹھیک ہو، پی این اے کیوں چلی؟ حالانکہ سب لیڈران کو بھی پھر بعد میں وہ جو 7 ستارے تھے ان کو بھی اندر کر دیا، لیکن ٹیم باہر ایسی تھی کہ بھٹو صاحب پھر مجبور ہوئے کہ بات چیت کرے. جب اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوا تو ضیاء الحق صاحب آ گئے. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پنجاب میں میاں نواز شریف کی ٹیم جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے. وہ کتنی مضبوط. فی الحال میں کہتا ہوں اگر میاں نواز شریف کو خواجہ آصف، سعد رفیق
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسفندیار ولی خان صاحب کا انٹرویو ولی باغ چرسدہ سے۔ اس بار جو اختلافات ہوئے میاں نواز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ کن بنیادوں پہ ہوئے تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فارن پالیسی پہ ہوئے تھے، اور آپ سٹینڈنگ کمیٹی کے صدر رہ چکے ہیں نیشنل اسمبلی میں فارن پالیسی پہ، یا آپ سمجھتے ہیں مشرف پہ ہوئے تھے؟ چونکہ آپ قومی سیاست کو ایک گہری نظر سے دیکھتے ہیں، یو بین اے پلیئر ان اٹ۔ کچھ باتیں نیچے ایسی ہوتی ہیں جو انسان کھل کے سامنے نہیں کہہ سکتا، ٹھیک، لیکن ہمیں تو اس کے جانے سے 10 مہینے پہلے پتہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے ان کی آپس میں۔ کیا انڈیکیشنز تھیں؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے کہا نا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھا، آن چلیں ریکارڈ چھوڑیں، انسان نہیں کرتا، چلیں آف چھوڑیں۔ دا ریکارڈ کر لیتا ہے۔ میں انٹرویو کے بعد اچھا، پوری سٹوری دے دوں گا آپ کو۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ جی جوڈیشل مارشل لاء لگ گیا ہے، آپ نے بھی کہا کہ جو ججز ہیں وہ بہت فعال ہو چکے ہیں، جوڈیشری ہماری بڑی فعال ہو چکی ہے، اور جو پارلیمنٹ ہے اس کی بالادستی ہونی چاہیے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں نہیں، آپ؟ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، قانون بنانا اور ایڈمنسٹریشن چلانا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ ججز کا کام جو ہے وہ جو لا بنتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن اگر وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک نہیں، تو ایون دین اس نے واپس پارلیمنٹ میں آنا، اور پارلیمنٹ میں اس قانون کو، پارلیمنٹ جب تک آپ سپریم ادارہ تصور نہیں کرو گے تو یہ دعوے کہ ہم جمہوری ملک ہیں، یہ تو جو فیصلے آ رہے ہیں یہ تو سب وہی فیصلے ہیں جو فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے تھی۔ مگر خان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر سیاست دانوں کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ جب آپ لوگ اکٹھے مل کے بیٹھے، آپ کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ آپ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے؟ آپ نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2 بڑی پارٹیوں نے، جس کے پر آپ آمادہ تھے، آپ کی نہیں، مگر آپ 2 بڑی پارٹیاں اس کے اندر تھیں، اور آپ کی بھی پارٹی کا منشور ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو بالادست ہونا چاہیے۔ تو آپ سب مل کے ان ساری چیزوں کو چینج کر سکتے تھے، قانون بدل سکتے تھے۔ اس پہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ان دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کا جب اختلاف آیا تو ان دنوں کے اخبارات آپ دیکھیں، میں تو یہاں سے بھاگا لاہور گیا، اور رائے گڑھ میں میاں صاحب کے پاس کہ میاں صاحب خدا کے لیے اس حکومت کو 5 سال چلنے دو، مشترکہ حکومت کو۔ تو میں نے کہا سر پلیز ان سے اپنے وزیروں کو نہ نکالو، چلنے دو، ہاں جہاں پہ آپ رکاوٹیں دیکھ رہے ہو ہمیں بتائیں، ہم تو نہ ان کے پارٹی کے ممبرز ہیں نہ آپ کے پارٹی کے ممبرز ہیں، خدا کے لیے ہم بیچ میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں آپ دونوں کو۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں خان صاحب، ہم نہیں چل سکتے ان کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں نے آصف علی زرداری صاحب سے کہا، میں کہا میں جا رہا ہوں اسے ملنے، اور یہ میرا پروپوزل ہے کہ میں تیرے اور اس کے درمیان ہم ضامن بنے، کہ جو وعدے تم کرو گے تم نہیں توڑو گے، جو وعدے وہ کرے گا وہ نہیں توڑے گا۔ مگر خان صاحب دونوں کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے میرا ساتھ چھوڑا، آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سے پیچھے سے چھرا گھونپا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ میری بات پوری ہونے تھے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ بالکل خان صاحب ہم آپ کو اختیار کرتے ہیں، آپ جائیں ان سے بات کریں، شرائط جو آپ کو جائز دیکھتی ہیں منظور کر لیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور آگے چل کے بھی جو شکایات ہوں گی، ہماری اگر شکایت ہوگی میاں صاحب سے ہم آپ کو کہیں گے، ان کو بھی اگر شکایت ہو آپ سے کہیں، یو بی دا میڈل مین۔ زرداری صاحب نے یہ اختیار دے دیا ہمیں، میاں صاحب نے نہیں دیا کہ نہیں خان صاحب ہم نہیں چل سکتے۔ کہا ٹھیک ہے بس۔ تو میں نے کہا میاں صاحب مجھ پہ تو اس ملک اور اس نظام کا یہ حق تھا، کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ جی کوئی نہیں آیا بیچ میں بات کرنے کو،
कम से कम ये तो कहेंगे यार एक पागल बंदा आया था। नाजरीन, इधर हमने लेना है एक छोटा सा नहीं मगर लंबा सा वक्फा, और वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होंगे। अभी बहुत सारे सवालात असफंदियार वली साहब से बाकी हैं, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शंस के दौरान क्या होगा, ANP का लाए अमल क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से अपनी असेसमेंट करती है। आपका क्या ख्याल है कि आप कितनी सीटें लेके जाएंगे इस बार इलेक्शन में, चूँकि हमने देखा है कि ANP की गिरावट आई है। 2013 में जितनी सीट्स आप तवक्को कर रहे थे, आपको वो सीट्स ना प्रोविंशियल असेंबली में मिली और ना ही नेशनल असेंबली। तो देखिए 2013 की मिसाल तो आप हमें इसलिए ना दें कि 2013 में लोग इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, हम जनाजे उठा रहे थे। वो तो इस बार आपकी क्या असेसमेंट है? नहीं, इस बार तो हम हैं मैदान में। असेसमेंट है कि हर एक बंदा जो मैदान में जाता है ना बीबी, वो तो ये सोच के अगर कोई जाए कि जी मैंने हारना है, तो फिर उसने जाना क्यों? मगर खान साहब, आपसे मैं ये पूछूंगी, मैं हंग असेंबली देख रहा हूँ। आप हंग असेंबली देख रहे हैं? अच्छा, और खैबर पख्तूनख्वा में क्या देख रहे हैं? वो भी हंग असेंबली देख रहे हैं? अच्छा खान साहब, ये बताइए कि कुछ तो अजाला आपने भी किया होगा चरसद्दे से, जो आपका अपना जिसे कहते हैं आबाई गांव है, यहाँ से आपका ताल्लुक़ है, बड़ा देर से आपकी फैमिली का ताल्लुक़ है, मगर आप 3rd पोजीशन लेके आए 2013 में। आपने यहाँ पे तरक्याती काम भी करवाए। क्या वजह थी? लोग कहते थे कि हम असफंदियार वली खान साहब को इधर चरसद्दे में देखना चाहते थे, पेशावर में देखना चाहते थे, मगर आप यहाँ नहीं थे। देखिए, वो फैसला भी मेरा अपना नहीं था। मैंने बड़ी मुखालिफत की पार्टी के मजलिस आमिला में। पार्टी का मजलिस आमिला जो था उसने यही फैसला दिया जो हुआ, और नतीजे वही उसके निकले जो मैं उस वक्त चला के कह रहा था। उसके बावजूद ऑर्गेनाइजेशनली हम यहाँ खूब ठीक ठाक थे। यहाँ पे हमारे कोई 250-300 घरों के करीब आर्म्ड लोग आए, उनके झंडे ज़बरदस्ती से उतरवाए और उन्होंने कहा कि तुमने इलेक्शन में आना भी नहीं। तो डर और खौफ की एक जो फिजा थी वो बनाई गई। इस बार मुख्तलिफ है? सिर्फ बनाई नहीं गई, एक्चुअल ऑन ग्राउंड हुआ भी कि हमारे एक्टिव वर्कर्स शहीद किए गए, घर लोगों के जलाए गए जिस पे सुर्ख झंडे थे। खान साहब, जो आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की है उसके अंदर बहुत से लोगों को इख्तिलाफ है। आपकी पार्टी वर्कर्स ने भी कुछ शोर मचाया है। हमने देखा कि रिज़र्व सीट के ऊपर बुशरा गौहर, जो इतनी बोल्ड तरीके से ANP को डिफेंड करती रही हैं, उनको प्रायोरिटी नंबर 5 दी गई है रिज़र्व सीट के ऊपर। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो मशल खान के कत्ल में एक मुलव्विस थे आपके नाज़िम मैयर के नाम से, उनको भी टिकट दिया गया है। हालांकि जो आपका मंशूर है वो एक सेक्युलर मंशूर है, आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। मायार की बात अगर मैं आपसे कहूँ, मायार की मेंबरशिप पार्टी ने सस्पेंड की, उसको शोकॉज नोटिस दिया गया। शोकॉज नोटिस का उसने जवाब दिया और वो जवाब लेके पार्टी गई सवाबी और मशाल के वालिद और फैमिली के साथ बैठी कि जी इस जवाब से आप मुतमईन हैं कि नहीं। उन्होंने कहा जी हाँ मुतमईन है। तब जाकर उसको रुकनियत दोबारा बहाल हुई। बुशरा बीबी की बात आप करती हैं, देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बनाती है इलेक्शन, प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी वो इलेक्ट करती है। ठीक है, तो वो डिसीजन वो लेती है डेमोक्रेटिकली। हाँ, तो इलेक्शन पार्लियामेंट्री बोर्ड इज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी। एक एपेलेट बोर्ड भी होता है। अब उन्होंने फैसला किया जो आप कह रही हैं, बट नो वन केम इन फॉर एन अपील। ऑलराइट खान साहब, आगे बढ़ते हैं मंशूर की तरफ। आपके मंशूर के अंदर आपने ये भी लिखा है कि हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक़ होना चाहिए कि अगर वो सदर बनना चाहे या वज़ीर आज़म बनना चाहे तो वो बन सके। पाकिस्तान के अंदर वो हक़ एक ईसाई को नहीं है, एक हिंदू को नहीं है। क्या आप वाकई में समझते हैं? अल्फाज हर शख्स इस्तेमाल किया नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप समझते हैं कि आजकल जो माहौल बना है, कोशिश हम यही करेंगे कि ऐसे अमेंडमेंट्स आए कि जो अक़लियतों पे पाबंदियाँ लगी हैं वो पाबंदियाँ हम हटा सके। ये हमारी कोशिश रहेगी। कामयाब होते हैं नहीं होते
وہ تو خان صاحب اس الیکشن کے اندر کچھ کلعدم تنظیموں نے بھی نام بدل کے حصہ لیا ہے. حافظ سعید صاحب کے جو بیٹے ہیں اور ان کے داماد ہیں وہ بھی اس الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں. جھنگ سے لدھیانوی صاحب بھی اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں. آپ کی پارٹی تو ہمیشہ امن کی بات کرتی ہے, دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. یہ جو نیا ٹرینڈ ہے تو ان کے خلاف یہاں میرے تو نہیں, لیکن میرے بیٹے کے حلقے میں لبیک والا ایک بندہ کھڑا ہے, کریں گے مقابلہ, کھڑا ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی راستے سے آتا ہے, پاپولر مینڈیٹ لے کے آتا ہے, تو اس کو حق ہے. بھلا وہ فورتھ اسکیڈول میں بھی ہو, چونکہ لدھیانوی صاحب تو فورتھ اسکیڈول میں تھے. فورتھ شیڈول میں ہے جی, تو پھر تو ریٹرننگ آفیسر اور جوڈیشری کا کام تھا نا کہ اسے کہتا کہ نہیں تو فورتھ شیڈول میں ہے, تو جا. اب اگر جوڈیشری اور وہ اسے منع نہیں کرتی اور اسے الیکشن کا این او سی دے دیتی ہے, سمبل بھی دے دیتی ہے کہ اس سمبل سے تو الیکشن لڑ, میں پھر کہاں سے بیچ میں آؤں؟ ماں سوائے اس کے کہ اس کے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک کینڈیڈیٹ میں کھڑا کروں کہ اس کو کامیابی حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے خان صاحب, دوسری طرف آپ نے منشور کے اندر یہ بھی لکھا اور آپ نے کہا کہ وی ول لیو نو اسٹون انٹرن ٹو یونائٹ دی پختونز ان بلوچستان سدرن پختونخوا ود پختونخوا. کیا مطلب؟ اگر پختون, مطلب اس کا یہ ہے کہ پختون پاکستان کے اندر 3 ٹکڑوں میں تھے, پختونخوا میں تھے, فاٹا میں تھے اور بلوچستان میں تھے. یہ ایک لکیر تو ہم کامیاب ہو گئے, اس کو تو ہم نے ہٹا دیا. فاٹا کی پختون تب ان پختونوں سے آ کے مل گئے. اگلی کوشش ہماری یہی ہوگی کہ وہ لکیر ختم کر کے بلوچستان کے جو پختون ہیں وہ بھی پختونخوا میں شامل ہو جائیں, تاکہ پختون ایز اے نیشنل اینٹی بیکمز ون. بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز کو تو بہت اعتراضات ہوں گے آپ کے. اعتراضات تو یہاں بھی یار مولانا ابھی بھی یہاں بھی مولانا فضل الرحمان اور محمود خان نے کتنی مخالفت کی کہ نہیں کی. مگر پھر 2 دن میں فاٹا ضم کیسے ہو گیا؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ ضم تو اس نے بہت پہلے ہونا تھا, وہ اسمبلی میں بل تو بہت پہلے پیش ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان اگر نواز شریف کو چائنا میں ٹیلی فون نہ کرتے, میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ they really delayed the whole process, مگر پھر 2 دن کے اندر معاملہ رفع دفع ہو گیا. جب فاٹا کا یوتھ نکلا نا, that was your mother's last address. وہاں پہ جو ماحول تھا 3 گھنٹے اس سے پہلے میں نے بھی ایڈریس کیا, لیکن جب میں بھی ایڈریس کے لیے اٹھا اور جتنی میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو میں کول ڈاؤن کروں, نیچے سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, آزادی 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 آزادی. تو پھر تو لازماً جو قوتیں ہیں انہیں یہی سوچنا رہا کہ بابا یہ تو اب بات کسی اور طرف جا رہی ہے. خان صاحب, آپ کے ورکر آج بھی پوچھتے ہیں, کہتے ہیں ANP کو زیادہ پسند نہیں ہے کہ پختون بات کی جائے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بشرا گوہر کو وہ پرائرٹی نہیں ملی چونکہ انہوں نے PTM کے حق میں بات کی. دیکھیں, ہم نے PTM سے ہمارا کوئی گلہ نہیں. PTM کی جو ایشوز ہیں, تو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آج سے 3 سال 4 سال پہلے سے ہم ان ایشوز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. PTM is not a political entity. کچھ ایشوز ان کے ایسے ہیں which should have been addressed. وہ میں اپنے جلسوں میں بھی صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں جو اختلاف میرا ہے کہ وہ کہتے کہ تم میرے پاس آؤ, لیکن تم اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ میرے پاس نہیں آؤ گے. نہ پارٹی فلیگ ہوگا تیرے پاس, نہ سرخ ٹوپی ہوگی تیرے پاس, کوئی نشانی نہیں ہوگی کہ تو کہ میں اپنے 100 سالہ پرانی وفاداریاں چھوڑ کے جاؤں. اور پھر یہ کہ یہ میں نے کہا کہ جس طریقے سے اگر حقوق کی بات کرتے ہیں کوئی تو بالکل بھی سپورٹ دیں, لیکن اگر انسٹیٹیوشنز کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو ANP will not be a part to that. ٹھیک, ایک چیز آپ اور کہتے ہیں اپنے منشور کے اندر کہ جرگا سسٹم کو آپ ختم کر دیں گے. ہاں, دیکھیں جرگے سسٹمز میں 2 چیزیں ہیں.
there are two types of jirgas. ایک جرگہ وہ ہوتا ہے کہ دشمنی ہے گاؤں میں, گاؤں کے ایلڈرز جمع ہو جاتے ہیں, دونوں میں راضی نامہ کر لیتے ہیں صلح صفائی کے لیے, صلح صفائی کے لیے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن جرگے کو یہ کر دینا کہ 5 سال کی بچی کو 65 سال کی کسی بندے کے حوالے کر دینا کہ یہ تیری بیوی ہو گئی, نو. جہاں بھی جرگہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے, حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس جرگے والے کو پکڑو. 2-3 کو یار کوئی پکڑ لے, خدا کی قسم کل کو کوئی ایسے فیصلے نہ کرے. خان صاحب, آپ پختونوں کی آواز سمجھے جاتے ہیں, فاٹا کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں, کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا کے وہاں پہ بھی الیکشنز ہو جاتے؟ میری تو آخر دم تک یہ لڑائی رہی. میری تو, آپ صرف وہاں صوبائی الیکشن کی بات کر رہے ہیں, میں نے تو آفیشلی ڈیمانڈ کیا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو, ایک کہ فاٹا کو صوبائی اسمبلی میں حصہ ملے, سیٹس دو, اور نمبر 2 کانسٹیٹیوشنلی یہ قطعاً رکھو کہ پروونشل اٹانومی کی اتنی پرسنٹیج, پروونشل کیبنٹ کی اتنی پرسنٹیج جو ہے یہ فاٹا کی ہوگی. دیٹ از آر ڈیمانڈ اینڈ وی اسٹینڈ بائی دیٹ, کہ یہ بھی آئینی ترمیم ہو کہ ایک خاص فیصد مقرر ہو کہ یہ وزیر جو ہیں تو یہ فاٹا کے ہوں گے, یہاں کے نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. تو ناظرین, اسپاٹ لائٹ ہوگی 25 جولائی کو ANP کے اوپر بھی, اور یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ کیا ANP خیبر پختونخوا سے پھر جیت پائے گی یا نہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے. خیبر پختونخوا چرسدہ سے خدا حافظ.